अस्सलाम वालेकुम। टुगेदर फॉर पाकिस्तान में खुश आमदीद। नाजरीन, जब से हमारा ये खूबसूरत मुल्क वजूद में आया है, हम अक्सरियत और अक़लियत की एक बहस से मुतारिफ़ हैं। हमारा पाकिस्तानी झंडा जहाँ सब्ज़ रंग में मुसलमानों की अक्सरियत की नुमाइंदगी करता है, वहाँ सफ़ेद रंग हमारे झंडे का हमारी अक़लियतों की नुमाइंदगी करता है। हमारे इस वतन अज़ीज़ में जहाँ मुख्तलिफ़ एथनिसिटीज़, मुख्तलिफ़ अक़दार, मुख्तलिफ़ रिवायात और मुख्तलिफ़ तहज़ीबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफ़राद इकट्ठे रहते हैं, वहाँ मुख्तलिफ़ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखते हुए हमारी अक़लियतें भी मौजूद हैं, जिनके हक़ूक़ की पासदारी हम सब का फ़र्ज़ है। आज हम बात करेंगे बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के हवाले से, यानी मुख्तलिफ़ मज़ाहिब, खा वो अक्सरियती मज़हब हो हमारे मुल्क का या अक़लियती मज़हब हो, उन मज़ाहिब के से ताल्लुक़ रखने वाले अफ़राद की राय और अमल की आज़ादी और इस आज़ादी को तस्लीम करने के हवाले से हमारी क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं, उस पर गुफ्तगू होगी। और इस गुफ्तगू को अगर हम किसी एक मौजू में समेटें तो हम इसको बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी कह सकते हैं। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के हवाले से आज हमारे जो मेहमान इस प्रोग्राम में मदऊ हैं, उनका मैं आपसे तारुफ करवाता चलूँ। हाफिज़ मोहम्मद ताहिर साहब, आप अल अज़हर यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट हैं, PhD स्कॉलर हैं। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी आपका तख़सीस यानी स्पेशलाइजेशन का एरिया है, इसी पर आपकी PhD की रिसर्च भी हो रही है और आप बलोचिस्तान काउंसिल फॉर पीस एंड पॉलिसी से रिसर्चर की हैसियत से, मुहक्किक की हैसियत से वाबस्ता भी हैं। हाफिज़ साहब, बहुत खुश आमदीद हमारे इस प्रोग्राम में। मैं मज़ीद वक्त ज़ाया किए बग़ैर अपने सवालात का सिलसिला शुरू करूँगा। हाफिज़ साहब, आपके मुताबिक बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी क्या है और पाकिस्तान में इसका क्या मतलब लिया जाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, मौजूदा दौर के अंदर ना, जब हम बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के हवाले से बात करते हैं तो सबसे पहले हमें उसकी बुनियादी हम आहंगी से जब हम बात करते हैं तो हम आहंगी का लुग़वी माना मालूम होना चाहिए कि हम आहंगी कहा किसे जाता है। तो इसे हम इत्तेहाद भी कहते हैं, हम आहंगी भी कहते हैं, यगानिकत भी कहते हैं। तो बाहम एक होना ख़यालात का, आरा का और एहसासात का, ये जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, इनका जो इदगाम होता है, इससे ये एक बन जाए और जब ये एक इत्तेहाद बन जाए, ये अलायंस बन जाए, तो इसे हम आहंगी से तसव्वुर के माना में लेते हैं। और दुनिया के अंदर जितने अक़वाम हैं, मज़ाहिब हैं, उनके लोगों के दरमियान वैसे भी यगानिगत और हम आहंगी होती है, और जिसके ज़रिए से वो अपने मुश्तरका मक़ासिद का हुसूल मुमकिन बनाते हैं। और हमारे यहाँ जो इंटरफ़ेथ हार्मनी के लिए जो हार्मनी का लफ्ज़ हम ख़ास इस्तेमाल करते हैं, इससे मुराद जो होता है वो आरा का इश्तिराक होता है। इस बात को आप समझिएगा, इससे मुराद आरा का इश्तिराक होता है, यानी कंसेंसस ऑफ ओपिनियन। इस लफ्ज़ को आप देख लीजिएगा। देखें जी, लुग़त के बाद हम जब इसके इस्तिलाही माना या मफ़हूम की तरफ आते हैं तो बैनुल मज़ाहिब इत्तेहाद के हवाले से हमारे यहाँ मुख्तलिफ तसव्वुरात राजे हैं। जब हम आम लोगों में किसी के साथ बैठकर बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के हवाले से बात कर रहे हैं तो लोग एकदम से सवाल करते हैं कि आप जलालुद्दीन अकबर की तरह कोई दीन बनाना चाह रहे हैं, क्या आप कोई ऐसा तसव्वुर पेश करना चाह रहे हैं? तो एकदम से लोगों को यही सवाल होता है। हकीकत ऐसा नहीं है। हज़रत मुजद्दिद अल-फ़िसानी फरमाते हैं, मेरे सामने उनकी वो चीज़ मौजूद है, वो जो फरमाते हैं कि मुसलमानान बर दीन खुद बाशद व कुफ़ार बर केश खुद। वो कहते हैं लकुम दीनुकुम वलिय दीन बयान ईमान अस्त। वो कहते हैं उस दौर के हिसाब से कि हिंदू और मुसलमान ये दोनों अमन और सलामती की खातिर हिमसायाना रवादारी के ख्वाह हैं। हजरत फरमाते हैं कि मैं ये नहीं चाहता कि इनके दरमियान इम्तिजाज हो जाए। हजरत फरमाते हैं मैं इनके दरमियान इम्तिजाज नहीं चाहता, मैं इनके दरमियान को एग्जिस्टेंस चाहता हूँ, मैं इनके दरमियान हिमसायाना रवादारी चाहता हूँ कि ये आपस में एक दूसरे के साथ रवादारी के साथ रह सके और इसी हवाले से ही सब कुछ हो सके।
دور حاضر کے حوالے سے ہم بین المذاہب ہم آہنگی کو کیسے آگے بڑھا سکتے ہیں؟ اور آج کے دور کے حوالے سے جب ہم اس اتحاد کو دیکھتے ہیں کہ ہم مذاہب اپنی اپنی شناختوں کو، اپنی اپنی آئیڈینٹی کو برقرار رکھتے ہوئے باہم رواداری، برداشت اور احترام کے رشتوں کی آبیاری کریں، اور جہاں تک ہم آہنگی کا تعلق ہے تو اس کے حصول کے لیے مختلف مذاہب کے پیروکاروں کو اپنی مشترکہ بنیاد کی تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ جب مشترکہ بنیادوں کی پہچان ہوگی تو آراء کا اشتراک ہوگا، جو شروع میں ہم نے بات کی کہ اوپینین تب اکٹھا ہوگا جب ہم تمام مشترکہ بنیادوں پر اس کے بارے میں سوچیں گے۔ اس حوالے سے کوئی حال ہی میں کوئی مثال ایسی قائم ہوئی ہو جس کا آپ حوالہ دے سکیں؟ دیکھیں جی، گزشتہ کچھ عرصے میں امریکہ میں ایک ڈائلاگ ہوا ماحولیاتی آلودگی کے بارے میں، اور اس پر انہوں نے جب کانفرنس کی تو اس کے اندر تمام مذاہب کے لوگوں کو بلایا، ان کے علماء کو بھی بلایا، سائنٹسٹ کے ساتھ بٹھایا، اور اس کے بارے میں وہ بیٹھے اور ایک مشترکہ چیز کا سامنے لائے جس سے ماحولیاتی ایک خلا دور ہو سکے۔ جب ایک ایسی چیز بین المذاہب ہم آہنگی کے تھرو ہو سکتی ہے تو اس طرح ہمارے کئی سارے مسائل بھی اس کے تھرو نکل سکتے ہیں۔ یہ تو آپ نے ایک بات کر دی۔ اب جی ہم اس کی اہمیت کی طرف آتے ہیں۔ اگر ہم اس کی اہمیت کی طرف جائیں جو آپ نے بات کی تھی، ہمارے پاکستانی معاشرے کے اندر بین المذاہب ہم آہنگی کی ضرورت کیوں ہے؟ تو ہم اپنے پاکستانی معاشرے کو جب دیکھتے ہیں تو کئی علمی و فکری شعبوں میں جہاں زوال ہمیں نظر آتا ہے وہاں بین المذاہب ہم آہنگی کے اندر انتہائی زوال نظر آتا ہے، کیونکہ ایک تو یہاں پر تحقیق کی کوئی جستجو نہیں ہے، یہ تحقیق سے بالکل محروم ہے، یہ بالکل موضوع محروم ہے، اور اس میدان میں تحقیق کی جگہ اندھا دھند تقلید نے لے لی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میں چونکہ اس بین المذاہب کا طالب علم ہوں، اس موضوع کے اندر مسلمان مصنفین نے جو کتابیں لکھی ہیں ہندو مت یا عیسائیت کے اوپر، انہوں نے اپنا ایک نظریہ پیش کیا، ہندو عیسائی جو اسکالرز ہیں انہوں نے جو کتب لکھی انہوں نے اپنا ایک نظریہ پیش کیا، ہر کوئی ایک دوسرے سے مختلف ہے، یعنی آپ اٹھا کر ان کے مذہب کی حقیقت کو جانیں اور اس کتاب کو اٹھا کر دیکھیں تو آپ کے سامنے ایک الگ سی چیز نظر آتی ہے۔ اور دوسرا جو نقصان ہوا کہ آپس میں افہام و تفہیم ہونے کے بجائے، آپس میں بات چیت گفت و شنید ہونے کے بجائے لوگوں نے ایک مناظراتی سوچ کو پیدا کر دیا، یعنی یہاں سے بھی مناظرے کی صورت اختیار کی جا رہی ہے اور وہاں سے بھی مناظرے کی صورت اختیار کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے آپس میں نفرت اور تعصب پیدا ہو گیا، اور جس کی وجہ سے ہمیں بڑا نقصان اٹھانا پڑا، اور میرے خیال سے یہی ایک اہم ضرورت ہے جس کی وجہ سے آج ہمیں بین المذاہب ہم آہنگی کو آگے بڑھانا چاہیے۔ حافظ صاحب، اب پاکستان کی عوام اقلیتوں کو اور ان کے حقوق کو قبول یا تسلیم کرنے کے لیے کوئی کوشش کر رہی ہے؟ گزارش یہ ہے کہ دیکھیں جی، پاکستان نا جغرافیائی طور پر ایک ایسے خطے میں واقع ہے جہاں ہر تمام مذاہب کا مسکن ہے، اور پھر آپ قائد اعظم محمد علی جناح کی ان تقاریر کو اٹھا کر دیکھیں تو ابتداً پاکستان کے اندر شروع سے ہی جہاں ہم مسلمانوں کی باتیں ہوتی رہی وہاں شد و مت کے ساتھ اقلیتوں کا ذکر ہوتا رہا، حتیٰ کہ ہمارے علم کو، ہمارے جھنڈے کو اٹھا کر دیکھا جائے تو اس کے اندر بھی ہم نے انہیں مکمل حصہ دیا۔ یہ باتیں تو ایک عام طور پر چلتی ہیں۔ اب کہا یہ جاتا ہے کہ جو انہیں حقوق دیے جاتے ہیں ان کے اندر اس کا نفاذ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، تو اس حوالے سے آپ دیکھیں ہمارے ہاں جو بندہ الیکٹ ہو کر اسمبلی میں آتا ہے، یہ تو ایک عام مشہور بات ہے کہ جہاں میں اور موجود ہوں ایک مسلمان کی حیثیت سے اس ملک میں، مجھے ووٹ دینے کا جو حق حاصل ہے میں ایک ہی ووٹ دے سکتا ہوں، لیکن یہاں پر جو ہمارے اقلیت یہاں آباد ہے انہیں دو حقوق حاصل ہیں، وہ ووٹ بھی دے سکتے ہیں اور وہ خصوصی نشست پر بھی جا سکتے ہیں، ان کے 2 ووٹ شمار ہوں گے۔ اچھا جی، اس کے بعد ان کے جو اراکین اسمبلی میں جاتے ہیں وہ الیکشن لڑ کر بھی جا سکتے ہیں اور وہ خصوصی نشست پر بھی جا سکتے ہیں۔ ہم کسی جگہ پہ نوکری کے لیے اپلائی کریں گے تو وہاں پر وہ جنرل میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور مینورٹی کی جہاں پر سیٹ آتی ہے وہاں پر بھی وہ اپلائی کر سکتے ہیں، یعنی حقوق کے جو یہاں ملک پاکستان کے اندر بات کی جاتی ہے میرے خیال سے وہ تمام کے تمام ان کو حاصل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد موجودہ وقت کے لحاظ سے آپ دیکھیں تو ہمارا ملک اس وقت جس کرائسس کے اندر ہے،
اور جس صورتحال کے اندر ہے اس دور کے اندر کرتارپور کے اندر ملک ہمارے پاکستان نے ایک بہت بڑا کام کیا. یعنی جیسے ہم لوگ حرمین کو اپنے لیے مقدس تصور کرتے ہیں، ویسے ہی سکھ برادری اپنے لیے کرتارپور کو سمجھتی ہے، اور ان کے لیے پاکستان نے اتنی بڑی قربانی دی کہ مذہبی ہم آہنگی کو عام کرنے کی، اس کو فروغ کے لیے انہوں نے رستے کھولے، انتہائی کم فیس رکھی اور ان کے آنے جانے کے لیے مکمل سہولتیں ان کو فراہم کی. اور اس کے بعد گزشتہ دنوں کی بات ہے، کوئی پرانی دور کی بات نہیں، ہمارے بلوچستان کے اندر یوب کے اندر ایک سکول تھا، جس سکول کے اندر گرودوارہ تھا، اسے کافی عرصے کے بعد کھول دیا گیا. پھر کوئٹہ کے اندر فاطمہ جناح روڈ پہ اپوا سکول تھا جو 70 کی دہائی سے چل رہا تھا، ابھی انہوں نے درخواست دی اور ان کا وہ سکول جو وہاں پہ گرودوارہ تھا وہ سکول خالی کرا کے گرودوارہ ان کے حوالے کر دیا گیا. اور اس کے بعد سب سے بڑی مثال آپ لیں کہ کراچی کی شاہراہ فیصل کے اوپر آپ نے بھی یہ خبر سنی ہوگی، کراچی شاہراہ فیصل پہ جو قبرستان ہے اس کے اوپر جو صلیب نصب کی گئی، ایشیا کی سب سے بڑی صلیب ہے اور شاہراہ فیصل پہ نصب کی گئی. آپ خود سوچیں، ایئرپورٹ سے کوئی بندہ داخل ہوتا ہے پاکستان میں اور وہ شاہراہ فیصل سے جب کراچی کے اندر آتا ہے، پاکستان کے ایک بڑے صنعتی شہر کے اندر آتا ہے، یعنی ہمارا ایک بہت یعنی تجارتی ایک شہر ہے، وہاں پہ ایک بندہ آتا ہے، دنیا کو ایک چہرہ جا رہا ہے کہ مسلمان ملک ہے اور روڈ کے اوپر اتنی بڑی صلیب نصب کی گئی ہے. یہ تعصب کی بات نہیں، یہ ہمارے ہاں آئین کے اندر جو چیز موجود ہے اسے مکمل طور پہ نافذ کر کے انہیں دیا جا رہا ہے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں، ہمارے یہاں رائے ونڈ کا تبلیغی اجتماع ہوتا ہے، شہباز قلندر کا عرس ہوتا ہے تو خصوصی ٹرینیں چلتی ہیں، لوگ آتے جاتے ہیں. بلوچستان کے اندر پچھلے دنوں لسبیلا کے اندر جب ہندو برادری کا ایک عرس، ایک ایسی تقریب ہو رہی تھی تو بلوچستان سے خصوصی گاڑیاں اور گورنمنٹ کی سطح پر وہ بک کی گئی اور جتنے زائرین جانا چاہتے تھے ان کے لیے ساری سہولیات میسر کی گئی. تو میرے خیال سے میں اس چیز کو سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ جو عالمی طور پر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اقلیتوں کو جو پاکستان میں حقوق موجود ہے وہ حاصل نہیں، میرے خیال سے انہیں باقاعدہ حاصل ہے. اور اس کی مثال گزشتہ دنوں 25 دسمبر کو کرسمس کے موقع پر یہاں ایک تقریب تھی، وہاں دنیش کمار صاحب ہیں ہندو برادری سے، انہوں نے یہ بات کی کہ میں اس بات پہ فخر محسوس کرتا ہوں کہ میں پاکستان میں رہ رہا ہوں اور یہاں پر ہمیں اتنے حقوق حاصل ہیں کہ ہمیں ہندو برادری کے لوگوں کو لوگ سیٹھ کہتے ہیں. عام لوگوں کو لوگ سیٹھ نہیں کہتے، ہمیں سیٹھ کہتے ہیں. ہم انڈیا اگر چلے جائیں تو وہاں ہمیں سیٹھ کوئی نہیں کہے گا. تو یعنی یہ تمام ایسی چیزیں ہیں جس سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا ملک اس حوالے سے بڑا بہترین. آخر میں چاہوں گا حافظ محمد طاہر صاحب کہ کوئی پیغام آپ دینا چاہیں ٹوگیدر فار پاکستان کے ناظرین کے لیے. دیکھیں جی، اس حوالے سے نا ہمیں فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا تھا نا اسے عام کرنا ہوگا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے موقع پر مکہ میں داخل ہوئے تو اس وقت ہند اسلام نہیں لائی تھی. اس وقت کافی سارے جو صحابہ بعد میں ایمان لائے اس وقت تک وہ اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا جو ایمان لائے وہ بھی امن میں، جو ایمان نہیں لائے وہ بھی امن میں، جو حرم میں داخل ہوئے وہ بھی امن میں، جو گھروں میں رہے وہ بھی امن میں. حتیٰ کہ ہندا جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ چچا کا کلیجہ نکال کے کچا چبایا تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا جو ہندا کے گھر میں ٹھہرے گا وہ بھی امن میں. اس سے بڑی کوئی مثال نہیں ہو سکتی. ایک تو ایمان کی دشمنی، دوسری اپنے مذہب کے حوالے سے ایک دشمنی، اور دوسرا اس حوالے سے کہ انہوں نے خاندانی طور پہ اتنی تکلیف پہنچائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باوجود ان کے ساتھ ایسا آسانی والا معاملہ کیا. اور دوسری بات جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں قرآن کے اس پیغام لکم دینکم ولی دین کو عام کرنا چاہیے. قرآن نے جو ہمیں یہ نظریہ دیا ہے کہ اسلامی مملکت میں غیر مسلموں کے ساتھ ان کے حقوق کو تحفظ کیا جائے، ان کو ہر ممکن ضمانت فراہم کی جائے، اور قرآن و سنت کے حوالے سے ان کو احترام آدمیت کے طور پر دیکھا جائے، کیونکہ احترام آدمیت اسلام کے اندر بہت زیادہ ہے. روایات کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ موجود تھے، ایک جنازہ گزرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اٹھ کر کھڑے ہو گئے. تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں کھڑے ہوئے؟ یہ جو جنازہ گیا تھا یہ ایک یہودی کا تھا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اگرچہ یہودی کا جنازہ تھا لیکن تھا وہ جنازہ، اور جو تھا انسان کی میت جا رہی تھی، اس کا احترام یہ تھا کہ میں کھڑا ہو جاتا. اور پھر اس کے بعد
میرے خیال سے ہمارے یہاں پر عوامی سطح پر جانے کے لیے سب سے مضبوط جو ہمارے پاس پلیٹ فارم ہے وہ ممبر و محراب ہے. ہمیں اس حوالے سے علماء کو اکٹھا کر کے ہمیں ممبر و محراب کو استعمال کرنا چاہیے. ممبر و محراب سے یگانگت اور ہمانگی کی بات کرنی چاہیے جو عوامی سطح پر جاتی ہے، کیونکہ مسجد کے اندر جب جمعے کا خطبہ ہوتا ہے تو وہاں پر ایک عام آدمی جو گدا گاڑی چلانے والا ہے وہ بھی موجود ہوتا ہے، جو ایک آفس میں کام کرنے والا ہے وہ بھی موجود ہوتا ہے، اور جو کسی شاپ پہ کام کرتا ہے وہ بھی موجود ہوتا ہے. تو میرے خیال سے ہمیں سب سے زیادہ وہاں پہ کام کرنا چاہیے، اس چیز کو عام کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ حافظ محمد طاہر صاحب اتنا قیمتی وقت دینے کا اور اپنی انتہائی مدلل گفتگو اور رائے سے آگاہ کرنے کا. ناظرین، یہ ہمارے مختلف پروگراموں کے سلسلے کا ایک اہم پروگرام تھا جس میں ہم نے بین المذاہب ہم آہنگی کے حوالے سے بات کی. ہمارا فیس بک پیج لائک کیجیے گا، ہمارے ساتھ وابستہ رہیے گا، اور اس طرح کی مزید گفتگو پر مبنی پروگرامز کا سلسلہ ہم لے کر آتے رہیں گے اور آپ کی رائے، آپ کی توجہ کے طالب رہیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.